अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नादरीन, आज पाकिस्तान के एक और रिटायर्ड जज की तरफ से एक बयान हल्फी शाया हुआ है। नादरीन, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जस्टिस राना मोहम्मद शमीम, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान की। तो नादरीन, ये बयान हल्फी जस्टिस रिटायर राना मोहम्मद शमीम साहब ने 10 नवंबर को लंदन में तहरीर करवाया है। और लंदन के जो वहाँ के ओथ कमिश्नर हैं, एक वकील साहब होते हैं, उसके पास गए हैं और हलफ उठाया है। और हलफ उठाने के बाद उन्होंने एक बयान हल्फी तहरीर करके दिया है। तो नाज़रीन, यकीनन ये बयान हल्फी जो है, ये मरियम नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो अपनी जो अपील उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उस अपील में ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स को वो फाइल करेंगे और ये उस अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनेगा। तो नादरीन, मेरे पास उस एफिडेविट की कापी मौजूद है, तो जो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। और ये एफिडेविट इंग्लिश में तहरीर हुआ है, जिसका मैं उर्दू में तर्जुमा कर देता हूँ। नादरीन, ये मैं जस्टिस डॉक्टर मोहम्मद शमीम, फार्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान, और इन्होंने अपना टेन्योर भी लिखा है। कहते हैं कि मैं 31 अगस्त 2015 से लेकर 30 अगस्त 2018 तक गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस रहा हूं। और मैं हल्फन नीचे जो पैराग्राफ हैं वो तहरीर करके देता हूं। कहते हैं कि 2018 में जुलाई का महीना था और जस्टिस साकिब निसार जो थे, वो अपनी फैमिली के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिनकी तादाद 27 उन्होंने बताई है, ये लोग गिलगित बल्तिस्तान छुट्टियां गुजारने आए थे। और इनका जो स्टे था वो हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान का रेस्ट हाउस है अदलिया का, उसमें इन्होंने स्टे किया था। और इसके साथ फैमिली के 27 मेंबर थे। तो वो कहते हैं कि एक शाम को मैं और मेरी जो बीवी है, जो अब फौत हो चुकी है, वो और जस्टिस साकिब निसार साहब और जस्टिस साकिब निसार साहब की वाइफ गेस्ट हाउस में लॉन में बैठे थे। तो चाय पी रहे थे कि जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, वो काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे थे। और वो बार बार अपने जो थे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, उसको बार बार काले कर रहे थे और उनको हिदायत दे रहे थे कि वो फ़ौरन जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के घर जाए, जो इस्लामाबाद का इस वक्त भी सिटिंग जज है। तो उसकी रिहाइशगाह पर जाएं और उनसे मेरी बात करवाएं, या उन्हें कहें, अगर बात ना हो सके तो उन्हें कहें कि मरियम नवाज़ शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की ज़मानतें जनरल इलेक्शन 2018 तक ना ली जाएं और वो जेल में ही रहें जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। तो जज साहब कहते हैं कि वो मेरे और मेरी बीवी और अपनी बीवी के सामने अपने जो हैं रजिस्ट्रार साहब उसे काले कर रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि अपने बयान हल्फी में जस्टिस राना मोहम्मद शमीम साहब के, इसके बाद उसकी बात हो जाती है साकिब निसार साहब की जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से, जो इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं। और वो उससे कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत 2018 के जनरल इलेक्शन तक नहीं लेनी। तो वो जज साहब की तरफ से ओके का मैसेज आता है, ओके को वो करते हैं। तो वो साकिब निसार साहब जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और बड़े खुश होते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे चाय का एक और कप दिया जाए, और फिर वो एक कप और लेते हैं और पीते हैं। तो वो कहते हैं, जो राना मोहम्मद शमीम साहब हैं जस्टिस रिटायर, वो कहते हैं कि इस पर मैं साकिब निसार साहब से पूछता हूँ कि सर, मियां नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ तो बेकसूर हैं, तो आप क्यों उनको जेल में रखना चाहते हैं? तो इस पर जो साकिब निसार साहब हैं वो कहते हैं कि राना साहब, पंजाब की केमिस्ट्री और गिलगित बल्तिस्तान की केमिस्ट्री में बहुत फ़र्क है। और इसके बाद जो छठा पैरा है, उसमें वो कहते हैं कि मैंने जो भी बयान ऊपर तहरीर करवाया है वो बिल्कुल सच्चा है और उसमें कोई बात भी झूठी तहरीर नहीं करवाई गई। और इसके बाद वो लंदन के एक वकील साहब हैं, उसके पास जाते हैं, नोटरी पब्लिक हैं, और उसके सामने हलफ लेते हैं और ये तहरीर करवाते हैं। और जो नोटरी पब्लिक है वहाँ के वकील साहब लंदन के, वो कहते हैं कि 10 नवंबर को 2021 लंदन में ये एफिडेविट तहरीर किया गया है और अटेस्ट करने के बाद वो उसको हवाले कर देते हैं। तो नादरीन, ये तो था बयान हल्फी।
تو ناظرین اس بیان حلفی کی کیوں ضرورت آئی ہے، اور اس سے پہلے پاکستان کے کن دو سابق ججز نے نواز شریف اور مریم نواز شریف کے کیس کے بارے میں بیان حلفی اور اپنی ویڈیو بیان ریلیز کروا چکی ہے؟ جی ہاں ناظرین، میاں محمد نواز شریف اور کیپٹن صفدر اور مریم نواز شریف کو پاکستان کی احتساب عدالت نے سزا سنائی تھی، اور اس سزا کے خلاف یہ تینوں یعنی کہ محمد نواز شریف، مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر نے اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، اور جو جج تھا احتساب عدالت کا، جج محمد ارشد ملک صاحب، اس نے میاں صاحب اور مریم نواز شریف کو سزائیں سنائی تھیں۔ تو اس کے بعد ایک اس کی ویڈیو ریلیز ہوئی اور اس کا ایک بیان بھی میڈیا پر چلا کہ میں نے یہ سزائیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر دی ہیں۔ تو اس بیان آنے کے بعد جسٹس جو تھے عامر فاروق صاحب، وہ ثاقب نثار، اس وقت وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے قائم مقام چیف جسٹس، تو وہ ثاقب نثار صاحب کے پاس بھی گئے تھے اور اس سے ملاقات بھی کی تھی، اور اس ویڈیو بیان کو اور جو ارشد ملک صاحب کی ویڈیو آئی تھی، جو اس کا جو تحریری بیان آیا تھا، اس کو اپیل کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا تھا، اور کہا تھا کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہم اپیلوں کے وقت کریں گے، اس وقت ہم اپیلز کا فیصلہ کریں گے۔ تو ناظرین، اور جو ارشد ملک صاحب تھے اس کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کی کرونا کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو گئی تھی۔ تو ناظرین، یہ تو ایک جج تھے۔ ایک اور پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس شوکت صدیقی صاحب، جس کو پاکستان کی سپریم جوڈیشل کونسل نے نوکری سے نکال دیا تھا۔ تو اس نے بھی یہ اسلام آباد سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ مجھے جو سپریم جوڈیشل کونسل نے نوکری سے برخاست کیا ہے یا نوکری سے نکالا ہے، وہ غیر آئینی طریقے سے نکالا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ اور اس اپنی ریٹ پٹیشن میں بھی شوکت صدیقی صاحب نے الزام لگایا تھا کہ وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تھے تو ISI کے کچھ لوگ، اس نے جنرل صاحب کا نام بھی لکھا ہوا ہے، کہ وہ میرے پاس میری رہائش گاہ پر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا نواز شریف اور مریم نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں وہ آپ کے پاس آپ کی عدالت میں لگنی ہیں، تو آپ کی عدالت میں لگیں گی تو آپ اس اپیلوں پر کیا فیصلہ کریں گے؟ تو وہ اپنی ریٹ پٹیشن میں کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ہماری 3 سال کی محنت رائے گاں ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں کہ ہر صورت میں ان کو سزائیں کروانے والا؟ عدالت کی مثل دیکھ کر اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ تو وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے، اور اس وجہ سے میرے خلاف حکومت پاکستان نے ایک ریفرنس دائر کیا، اور اس ریفرنس کی کارروائی میں ثاقب نثار صاحب نے اور اس وقت جو چیف جسٹس تھے آصف سعید کوسہ صاحب، اور اس نے مجھے سپریم جوڈیشل کی کارروائی میں مجھے نوکری سے نکال دیا۔ تو وہ پٹیشن بہرحال ابھی تک زیر سماعت ہے، اور اس پٹیشن پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ دوسرے جج تھے، اور آج پاکستان کے تیسرے جج نے بھی بیان حلفی جاری کروایا ہے کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کو غلط سزائیں دی گئیں، اور پاکستان کے چیف جسٹس نے میرے سامنے پاکستان کے جو ایک اور جج تھے جسٹس عامر فاروق، جو اس وقت بھی لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، اس کو میرے سامنے کال کی تھی اور اسے کہا تھا کہ مریم نواز شریف اور نواز شریف کی کسی صورت بھی الیکشن تک ضمانتیں نہیں لینی۔ تو ناظرین، ان بیان حلفی آنے کے بعد میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کو تو بے شک ریلیف ملے گا، اور ریلیف ملے گا ریمانڈ کی صورت میں، کیونکہ ایک سٹنگ جج جو اس وقت بھی مریم نواز اور نواز شریف کی جو اپیلیں ہیں وہ بھی جسٹس محمد عامر فاروق صاحب کی عدالت میں زیر سماعت ہے، اور وہ اس 2 رکنی بینچ کا حصہ ہیں جو 2 رکنی بینچ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی اپیلیں سن رہے ہیں۔ تو اس بیان حلفی آنے کے بعد عامر فاروق صاحب بھی اس بینچ کا حصہ نہ رہیں، اور وہ معذرت کر لیں کہ میں اب اس بینچ کا حصہ نہیں بنتا، تو میں بھی یہ بینچ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ تو ناظرین، اور جو ہیں ثاقب نثار صاحب، اس پر بھی سنگین الزام لگایا، اور ثاقب نثار صاحب نے آج میڈیا پر اپنا ایک بیان بھی جاری کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور میں نے کسی جج کو کوئی فون کال نہیں کی، اور یہ جو جسٹس رانا محمد شمیم صاحب ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور یہ جو رانا شمیم صاحب ہیں یہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اپنی نوکری میں، تو جس کی ایکسٹینشن میں نے نہیں دی تھی، تو اس وقت یہ میرے خلاف ہیں، اور یہ 2-3 بار مجھ سے گلہ بھی کر چکے ہیں کہ آپ نے مجھے ایکسٹینشن کیوں نہیں دی تھی۔ تو یہ میں بھی اس وجہ سے یہ میرے خلاف ہیں، تو یہ اس طرح کا بیان حلفی انہوں نے جاری کیا ہے۔
تو اس کے بعد جو رانا محمد شمیم صاحب ہیں وہ میڈیا پر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو بیان حلفی دیا ہے وہ بالکل سچا ہے اور میں وہ اپنے بیان حلفی پر قائم ہوں، اور جو میری ایکسٹینشن ہے، میں گلگت بلتستان کا جاج تھا نہ کہ پاکستان کا جاج تھا، تو میری ایکسٹینشن پاکستان کے چیف جسٹس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی۔ تو وہ بھی اپنے بات پر قائم ہے، یا تو رانا محمد شمیم صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا ڈاکٹر ثاقب نثار صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو تاہم اتنے 3 ججز کے ایفیڈیوٹ آنے کے بعد اور ان کے بیانات آنے کے بعد اب اور ایک سٹنگ جج جس نے سزا سنائی ہے اس کے بیان آنے اور اس کی ویڈیو بیان آنے کے بعد اور اس کے ایفیڈیوٹ آنے کے بعد اب جو میاں صاحب کی اور مریم نواز شریف صاحبہ کی اپیلیں ہیں وہ تو ہر صورت یا کم از کم وہ اپیلیں منظور ہو جائیں گی اور سزائیں ختم ہو جائیں گی اور کیس ختم ہو جائیں گے، یا کم از کم وہ کیس جو ہے سزائیں ختم کر کے دوبارہ احتساب عدالت میں ریمانڈ کیا جائے گا کہ آپ ان کیسز کا دوبارہ فیصلہ کریں اور کسی اور جج کو یہ کیس مارک کیے جائیں۔ تو ناظرین یہاں پر بھی نہیں رکتے، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے انہوں نے ایک اور عینی درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی جو ریٹ پٹیشن ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ کس طرح جو میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف کو جو سزا سنائی گئی ہے کس طرح اس فیصلے کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عدلیہ پر دباؤ تھا کہ وہ ہر صورت میں میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف کو سزا سنائیں، اور وہ جو ریٹ پٹیشن ہے اس پر جو سماعت ہے وہ 17 نومبر کو ہے، یعنی کہ آج سے 2 دن بعد، اور آج وہ جو ایفیڈیوٹ ہے وہ آ گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 17 نومبر کو جسٹس عامر فاروق صاحب اس بینچ کا حصہ رہتے ہیں، یہ وہ معذرت کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ناظرین آج کی ابھی کی تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے ہیں، اور جسٹس رانا محمد شمیم صاحب کو اور جیو نیوز کے جو مالک ہیں میر شکیل الرحمان صاحب اس کو، اور صحافی ہے انصار عباسی صاحب اس کو نوٹس جاری کیے ہیں کہ آپ نے یہ جو ایفیڈیوٹ چھاپا ہے اپنے اخبار میں یا ٹی وی پر یہ بات بتائی ہے، یہ ایک سٹنگ جج کے بارے میں آپ نے بات بتائی ہے، تو کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، اور یہ جو کارروائی ہے یہ کل کے لیے ملتوی کر دی گیا ہے، اور اب یعنی کہ کل 16 نومبر کو جسٹس رانا محمد شمیم صاحب اور انصار عباسی صاحب اور شکیل الرحمان صاحب کو اسلام آباد میں عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو نہ تاہم جو رانا محمد شمیم صاحب ہیں ریٹائر رہا تھا چیف جسٹس گلگت بلتستان، وہ اس وقت لندن میں ہیں اور انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ بھی لندن میں ہی تحریر کیا ہے۔ تو پاکستان کی عدالت پر ایک اور دھبا لگا ہے کہ کیسے سٹنگ جج ہیں وہ سزا سنا دیتے ہیں اور اس کے بعد میڈیا پر آ کر اپنا بیان دیتے ہیں کہ میں نے تو غلط سزا سنائی ہے، اور پھر اس کی نوکری سے برخاست کر دیا جاتا ہے، تاہم جو اپیل ہے اس پر ابھی تک فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے بعد ایک اور ریٹائر جسٹس صاحب ہیں وہ سپریم کورٹ میں ایک اینی پٹیشن دائر کر دیتے ہیں کہ مجھ پر دباؤ تھا کہ اگر میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف کی اپیل آپ پر لگے تو آپ اس پر یہ فیصلہ کریں اور جو سزا ہے اسے ہر صورت برقرار رکھیں، جو میں نے نہیں مانی تو اس وجہ سے مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ اور اب تیسرا جج صاحب آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے سامنے پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے ایک سٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو فون کیا اور اسے کہا کہ آپ نے کسی صورت بھی مریم نواز شریف اور نواز شریف کی اپیل جو بیل ہے وہ نہیں لینی، اور الیکشن گزرنے کے بعد ان کی اپیلوں پر فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ پاکستان کی جوڈیشری پر ایک اور دھبا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کل توہین عدالت کی کارروائی میں کیا کارروائی ہوتی ہے، اور یہ جو بیان حلفی آیا ہے جسٹس رانا محمد شمیم کی طرف سے، کیا یہ نواز شریف اور مریم نواز شریف کو اپیل میں کتنا بینیفٹ دیتا ہے۔ ناظرین جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ والسلام۔